अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हुकूमती ऐवानों में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर पोजीशन के ऊपर हमें खड़ी नजर आती है, वहीं कल नून लीग की तरफ से बहावलपुर और जुनूबी पंजाब के हवाले से जो तरमीमी बिल पेश किया गया, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज उनके सामने दरपेश है। इसके अलावा खान साहब को बहैसियत वजीर आजम होकर भी ये शिकायत है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका फराहम नहीं किया जाता है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जहां एक तरफ कमजोर पिलर्स के ऊपर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अब अपोजिशन हमें इकट्ठी होती नजर आ रही है। इसके अलावा आगे चलकर जिक्र करेंगे कि सानह साहिवाल के हवाले से जो आज उनके वरसा थे वो सेनेट की कमेटी में पेश भी हुए और बहुत से तहफुजात उन्होंने रखे उनके सामने भी, जिसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक जुडिशल कमीशन को बनना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर इस वाक़े के असल जिम्मेदारान कौन है। ना सिर्फ सवाल वज़ीर आला पंजाब के ऊपर आयद होता है, बल्कि जिस तरह नून लीग ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तीफा भी डिमांड किया है, क्या इस किस्म के वाकयात की रोकथाम की जा सकती है या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि वो मुस्लिम लीग नून जो कि सानह मॉडल टाउन की वजह से हमेशा से तनकीद की जद में रही है, क्या वो इस वाकये को एक मिसाल बनाकर पीटीआई से किसी बड़े इनिशिएटिव की तवक्को कर सकती है। हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आगे चलकर हम जिक्र करने जा रहे हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का वो मुतनाज़ स्टेटमेंट जिसमें वो बात करते रहे हैं कि मुक़्तदिर कुव्वतें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को अब सिस्टम के अंदर नहीं देखना चाहती हैं, ये वो तमाम इशूज हैं जिस पर हमें अपोजिशन की जो कंबाइंड स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है, इस पर बात करनी है। और इस बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शामिल है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन लीडरशिप में शामिल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर, मैं क्योंकि आज की डेवलपमेंट है तो मैं पहले आपसे साहिवाल के ऊपर बात करना चाहूंगी। वो जो पूरा क्रियोस फैला, उसके बाद जितने फ्लॉज सामने आए और उसके बाद उनके वरसा से पिछले वीकेंड पे भी इस्लामाबाद आए और वो घूमते रहे, उनसे सदर पाकिस्तान नहीं मिल सके, वो कहीं और मसरूफ थे। आज भी जब वो कमेटी में सर गए हैं तो ये कहा गया कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आपके ख्याल में सर इसकी जरूरत है? और जो कुछ उनके साथ हुआ उस पर सर रिस्पॉन्सिबल कौन ठहरता है आपकी नजर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक भी पंजाब हुकूमत या जो पंजाब हुकूमत के चलाने वाले हैं, जो इमरान खान साहब खुद हैं, तो वो ये नहीं बता सके कि हुआ क्या है। मुतज़ाद बयान आते हैं, सूबाई हुकूमत वज़रा कुछ कहते हैं, वज़ीर आला कुछ कहता है, अफसरान कुछ कहते हैं, वफाकी हुकूमत कुछ और कहती है। असम्बली में डिबेट हुई, वो सिर्फ अपोजिशन पर हमला करने के अलावा उन्होंने कोई वहाँ पर बात नहीं की। ये वाक़या पंजाब में पेश आया है, पंजाब पुलिस के अफसरों ने किया है या एहलकारों ने किया है। अब उसका कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ तो दे दें कि हुआ क्या है उनके ख्याल में। अब अगर वरसा यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं, कमेटियों के सामने जा रहे हैं, और अगर जुडिशल कमीशन का वो मुतालबा कर रहे हैं तो हुकूमत को बता देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कि अगर वरसा की अपनी डिमांड है कि हमारे साथ ये हुआ है और बना दे। जीआईटी अगर बनी है, जीआईटी की रिपोर्ट क्या सामने आई है, उसमें क्या कहा गया, क्या उस पर एतमाद है किसी का। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक ऐसे वाक़े पर तरह तरह का शक और शुबा पैदा किया गया, इबहाम पैदा किया गया, और अब हर शख्स उस मामले की हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई तो जिम्मेदारी ले। आज तक कोई पंजाब हुकूमत का वजीर या चीफ मिनिस्टर या वफाकी हुकूमत से कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि भाई ये वाक़या हुआ है, गलत हुआ है, यही कह दें, नहीं होना चाहिए था, कौन जिम्मेदार है। तो बहरहाल ये इस और जो कंफ्यूजन था उनके स्टेटमेंट्स में सर, वो भी बहुत अलग था। हर शख्स ने अलग स्टेटमेंट दिया। अच्छा, आप सर थोड़ा सा खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब ने सर 2 रोज पहले स्टूडेंट्स से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम जब भी कभी किसी करप्शन एहतसाब की बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि हम मुल्क के मफाद में बात नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि जी मैं पार्लियामेंट में तो जाता हूँ, हालांकि वो 3.5 माह के बाद पार्लियामेंट में गए। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मुझे बोलने ही नहीं देते। जी, खान साहब 5 साल भी पार्लियामेंट में नहीं आए थे और मेरे ख्याल ये 5 साल भी गुजारेंगे पार्लियामेंट जाए बगैर। वो तो सर कहते हैं हर 15 दिन बाद अगर लीडर ऑफ द हाउस को कोई नहीं बोलने देगा, क्यों नहीं बोलने देगा? आए बात करें। लेकिन उनकी वज़रा का रवैया जो है, जो उनका अपना रवैया है, जो जिस किस्म की बातें उनके स्पेशल असिस्टेंट्स करते हैं, जिस किस्म के बयानात देते हैं, तो फिर वहां भी तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा। तो हमेशा इससे पहले भी वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, सेनेट में भी गए हैं, कौमी असम्बली में भी गए हैं, तनकीद का सामना किया है। ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है उसमें ज़रा
دل کھلا کرنا پڑتا ہے، ذہن کو وسعت دینی خان صاحب کا پڑتی کیوں ہے۔ نہیں سر دل کھلا ہو سکا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے خود اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو تنقید کرتے تھے، لیکن اب پرائم منسٹر بن کے ان کو کیوں لگتا ہے کہ جب تک سب آئیڈیل نہیں ہوگا تب تک میں پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں وہ گا؟ اپنی تقریریں دیکھ لیں جو وہ کنٹینروں پر چڑھ کر کرتے تھے اور جو اسمبلی کے باہر کرتے، اسمبلی میں بہت کم آئی اور بہت کم بولے، لیکن باہر جو کرتے تھے کیا وہ اس کو برداشت کر لیں گے اگر وہ باتیں ان کے بارے میں کی جائیں؟ صرف اتنی بات ہے۔ اب کرپشن کی بات کرتے ہیں، آج تک حکومت کوئی کرپشن کا الزام ہماری حکومت پر نہیں لگا سکی۔ آج 5 مہینے ہونے کو ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، حکومتی ریکارڈ ان کے پاس ہے، اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، آپ لگائیں الزام۔ میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو الزام لگائے، مجھ سے شروع کرے، میرے وزراء پر الزام لگائے کہ یہ کرپشن انہوں نے کی ہے۔ سر وہ تو اب نیب کو انہوں نے کام کے لیے مختلف لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے نیب کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم حکومت کے ماتحت نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں وہ آزاد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کلیم کرتے ہیں کہ میں احتساب کر رہا ہوں۔ بھئی آپ کون سا احتساب کیا آپ نے؟ اگر آپ احتساب کے بارے میں سیریس ہیں تو وہی چارجز، وہی الزامات جو آپ نے نواز شریف پر لگائے ہیں عمران خان صاحب اپنی کابینہ پر لگائیں۔ میں پورے دعوے سے ان کو کہتا ہوں کہ 70% کابینہ جو ہے وہ اندر ہو جائے گی۔ آج بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو آپ اگر پال لڑیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کے کیسز کو کورٹس میں لے کے آئیں جہاں آلریڈی 19-20 لاکھ کے قریب کیسز ہیں۔ آپ کے خیال میں سر کیا پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ اس مرتبہ بھی جو اپوزیشن ہے ان کو کیسز میں الجھایا جائے، ایک طرف نیب کے ذریعے اور ایک طرف ان کیسز کے ذریعے؟ تو کیس کریں نا، اپنے لوگوں چمچوں کے ذریعے جا کر عدالتوں میں کیوں دیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں؟ حکومت آپ کے پاس ہے، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ جا کے کیس کریں۔ اگر آصف زرداری کچھ کیا ہے یا میں نے کچھ کیا ہے، کیسز کریں، جا کے ہمارے خلاف کیسز درج کرائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کا اسپیشلی جو کیس چل رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور اسی لیے تھوڑا کبھی پیپلز پارٹی کبھی بیک فٹ پہ جاتی ہے، کبھی فرنٹ فٹ پہ آتی ہے؟ میں نے کوئی کیس ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ای سی ایل پر ڈالا، اس میں سپریم کورٹ میں جا کر معذرت بھی کرنی پڑی، ای سی ایل سے ہٹانا بھی پڑا۔ اگر زرداری صاحب نے کچھ کیا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن ان پر الزامات تو لگائیں، کیس درج کر دیں۔ اچھا یہ جو سر اب زرداری صاحب ہیں، آپ نے کہا کہ ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اگر آپ نے سر کچھ روز پہلے شاہ محمود صاحب کی گفتگو سنی ہو، انہوں نے وہ سرائکی لینگویج میں اپنے کچھ فالوورز کے ساتھ کی تھی جو ان کے ورکرز بھی تھے، ان کی تقریر بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں، اور اس پر کل پورا دن بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی، انہوں نے کہا جو فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو اب قبول نہیں کرنا چاہتی سسٹم میں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سسٹم سے آؤٹ ہی رہیں۔ فیصلہ کن قوتوں کے اوپر میاں صاحب بڑی مرتبہ تنقید کر چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، آپ کو لگتا ہے سر اتنا آسان ہوگا یہ کرنا؟ دیکھیں مائنس سیاست سے کوئی کسی کو نہیں کر سکتا، یہ کوششیں بڑی 70 سال سے ہو رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی بھی دے دی، لیکن آج بھی ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کو پڑتا ہے۔ تو یہ سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے، جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے، وہ کبھی مائنس نہیں ہوتا۔ تو یہ خام خیالی ہوتی ہے، شاید جوش خطابت میں کہہ دی ہو ایسی بات تو وضاحت کرتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے مقصد یہ نہیں تھا، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ اور اگر واقعی وہ اپنی بات پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پھر بتائیں کہ کہاں پر سنا، کس سے سنا، تاکہ پاکستان کے عوام بھی مستفید ہو سکے۔ بالکل جی، اور کم از کم جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھر جو سامنے رکھ رہی ہے عوام کے، اس کو بھی تقویت ملے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نون لیگ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے اور وہ ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے ترمیمی بل، اور اس کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ اس پر ہم ذرا بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد خاقان نواسی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ بہاولپور صوبہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنوبی پنجاب صوبہ، یہ وہ کوئسچنز ہیں، یہ وہ ہاٹ ڈیبیٹس ہیں جن کے اوپر آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نون لیگ نے بھی بہت ایفرٹس کیے، لیکن اس کے باوجود بھی موروثی حالات ایسے تھے کہ بہت سی چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں۔ خاقان صاحب سر، اب نون لیگ نے ایک ترمیمی بل لے کے آیا ہے، لیکن یہ تو سر پی ٹی آئی کے ایجنڈا میں شامل تھا، اب سر وہ اس میں کیوں لے تو لال سے کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو بل جمع ہوا ہے، کیونکہ آپ کے بل لانے سے پہلے سے سر وہ اس منشور میں تو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ جی ہم نے انتظار بھی کیا، کیونکہ بہت باتیں ہوئیں اس پر کہ یہ صوبے ہونے چاہیے، تو ہم نے کہا بالکل درست ہے، اس پہ تو پنجاب اسمبلی ریزولوشن بھی پاس کر چکی ہے، تو اس سے پہلے اس پر کسی نے کام نہیں کیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم پہل کر دیتے ہیں، ہم نے بل جمع کرا دیا ہے۔ اب حکومت اس بل کو کنسیڈر کرے، سارے ایک کمیٹی بنے، اور اگر صوبہ پنجاب پہ سب ایگری کرتے ہیں تو ترمیم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تینوں پارٹیوں کا
آپ کو کنسنسس چاہیے، ترمیمی بل ہے، 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں آپ کو چاہیے ہوگی، تو اس میں اب اس کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیں. سر لیکن بہاولپور کا ایڈیشن کیوں کیا؟ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سر بہاولپور نون لیگ نے جان بوجھ کے ایک ٹویسٹ ڈالنے کے لیے بہاولپور کو بھی یہ پہلے بھی ریزولوشن میں بھی یہ تھا. نہیں ہے، لیکن سر پی ٹی آئی نے تو وعدہ جنوبی پنجاب کا کیا تھا نا، بہاولپور کس پیرائے میں آپ لوگوں نے اس بل میں وہ پہلے بھی ریزولوشن اسمبلی پاس کر چکی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا پنجاب اسمبلی میں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا. وہاں کے ہم نے تو بل دے دیا ہے، اب اگر عوام کے نمائندے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بہاولپور کی یا جنوبی پنجاب کی، تو اس کے مطابق بل امینڈ ہو جائے گا. ہم نے تو جو ہماری نظر میں عوام کی ڈیمانڈ تھی یا رائے تھی اس کو پیش کر دیے بل کی صورت میں. اب جو بھی اس میں مزید ترامیم کرنی ہے وہ ہو جائیں گی. اچھا چلیں، یہ تو سر جو عوام کی ڈیمانڈ تھی، اگر پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی اب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایسا کیا تو پنجاب میں جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گورنمنٹ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اب پریکٹیکل گراؤنڈ پہ سر آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس کو ہونے دے گی؟ یہ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں. سیاست تو آج ہے نا، آج ان کی حکومت پنجاب میں ایک بنی ہوئی ہے کولیشن گورنمنٹ، تو کل حالات مختلف ہو سکتے ہیں. تو ابھی اگر نیا صوبہ بنتا ہے اور یہ ایک میجر آئینی ترمیم ہے، تو اس میں یقیناً پھر جنوبی پنجاب صوبے کی اپنی اسمبلی ہوگی، بہاولپور کی اپنی اسمبلی ہوگی، پنجاب جو باقی ہوگا اس کی اپنی اسمبلی ہوگی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے، اور اگر کمپرومائز کرنا پڑے پی ٹی آئی کو، پنجاب گورنمنٹ چھوڑنی بھی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو اگلے 2-3 سال تک تو نہیں ہے، یہ تو آئین کا حصہ بن جائے گا ہمیشہ کے لیے، جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی یہ رہے گا. تو اس لیے اس کو آج کے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج کیا حالات ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا اب سر جو آخری ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس میں تھوڑا سا سر اکانومی پہ بات کرنا چاہوں گی. کل اسد عمر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی، ویسے تو آئی ایم ایف کے حوالے سے پچھلے 5 ماہ میں ہمیں کوئی کانکریٹ سٹیٹمنٹ سننے کو نہیں ملا. بڑا کنفیوژن ابہام ہوتا تھا، کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، پیسے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اب اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قرض لینے کے معاملات ہیں آئی ایم ایف سے وہ اپنے فائنل مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. کیا سر ایگزیکٹلی ہمیں ضرورت ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کو اویل کرنا چاہیے آپشن کو، یا ہم نے پہلے ہی ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف جو کچھ کہے گا ہم پہلے ہی وہ سب کر چکے ہیں؟ یہ کام وزیر خزانہ کا ہوتا ہے کہ بتائیں کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا، کیا ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ آج تک وہ کلیئرٹی سے بتا نہیں سکے بدقسمتی سے، اور اسی وجہ سے اتنا ابہام پیدا ہوا ہے. ڈالر بھی ڈی ویلیو ہو گیا، آپ کو پالیسی ریٹ بھی بڑھانا پڑا، آپ کی معیشت میں ڈاؤن ٹرن آ گیا، مارکیٹس میں افراتفری پھیل گئی، اور جو ریکوائرمنٹس یا جو اثرات آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہیں وہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ملک میں پیدا ہو گئے. کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام جنرلی ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ آپ بجلی گیس کے ریٹ بڑھا دیں، آپ پالیسی ریٹ بڑھا دیں، روپے کو ڈی ویلیو کر دیں، گروتھ اس سے رک جاتی ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے، اکانومی نیچے کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ اثرات آئی ایم ایف جانے سے پہلے ہی ملک میں پیدا ہو گئے. تو جو 3 بڑے ممالک کا سر خان صاحب نے دورہ کیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آرمی چیف گئے تھے، انہوں نے ماحول کو سازگار کیا تھا خان صاحب کے لیے، چین، سعودی عرب اور یو اے ای. آپ کو لگتا ہے سر کہ وہاں سے جو قرض کی صورت میں بھی، امداد تو اس کو نہیں کہیں گے، جو اماؤنٹ آ رہا ہے اس سے ہم گزار سکتے تھے اگلا ٹینیور بھی، یعنی اگلا ٹینیور سے مراد اگلے بجٹ تک کا ٹائم؟ یہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو وزیر خزانہ نہیں بتا سکتے، کیا وزیر اعظم بتا سکتے ہیں؟ سر وہ تو اماؤنٹ بھی کلیئر نہیں بتاتے تھے کہ اتنا اماؤنٹ آ رہا ہے اتنا نہیں آ رہا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں بتا رہے تھے. میں ذمہ داری سے بات کروں گا، جب بھی آپ کسی دوست ملک سے بات کرتے ہیں تو وہ معاملات کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، وہ پبلک ڈومین میں نہیں آتے. کیبنٹ میں یقیناً کچھ حد تک آتے ہیں، این ایس سی میں آتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کچھ حد تک آنے چاہیے، لیکن اگر کوئی کانفیڈینشیلٹی ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا یہ بتایا جائے کہ وہ جو کچھ بھی ملا ہے ان ممالک سے کیا وہ کافی ہے یا ناکافی ہے. میری نظر میں وہ ناکافی ہے، اس لیے آئی ایم ایف کے پاس شاید جانا پڑے گا. لیکن یہ غالباً سے $3 ارب خالی ملے ہیں ابھی تک ہمیں، جو ایکچولی اماؤنٹ ہمارے پاس ٹرانسفر ہو سکا ہے. اور لیکن جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے جو پتہ چلتا ہے تو جو ڈیفیسٹس ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں تو مجھے اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جو ریونیو ڈیفیسٹس ہیں وہ بہت سیریس ہیں، اور اخراجات بہت بڑھ گئے، اور بینک بھی اب قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسٹیٹ بینک پیسے پرنٹ کر رہا ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے.
اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک آخری ریزورٹ ہوتی ہے کہ آپ پیسے پرنٹ کرو، اس کے بڑے انفلیشنری ایفیکٹس بھی آتے ہیں۔ تو اب وزیر خزانہ کا کام ہے کہ ان باتوں میں کلیئرٹی پیدا کریں، اور بجائے کلیئرٹی پیدا کرنے کے حکومت نے یہ سمجھا کہ ہم اسمبلی سے بھاگ جائیں، اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فائنانس بل پیش ہوا اور اس پر کوئی ڈیبیٹ نہ ہو سکی، اسمبلی برخاست کر دی گئی۔ اس کے لیے سر کہ وہ نیکسٹ ڈے علیل ہو گئے تھے اسد عمر صاحب۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پیش کیا اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یہ میسج دے رہے ہیں، تو پھر سے مارکیٹس میں انسرٹنٹی پیدا ہو گئی، کیونکہ فائنانس بل تو آپ چند دنوں میں اپروو کرتے ہیں تاکہ اس کے ایفیکٹس مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں، تو پھر اگر یہی آپ نے کرنا تو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر جون کا انتظار کر لیتے، اس کو بجٹ کا حصہ بنا سر دیتے۔ یہ کیا یہ جو فائنانس بل آیا تھا جس کو منی بجٹ بھی کہا گیا، آپ کے خیال میں اس کی ضرورت تھی؟ کیونکہ زیادہ تر جو اینالسٹ تھے ان کی رائے تھی کہ اس سے بہتر آپشن اس وقت گورنمنٹ کے پاس تھا ہی نہیں، جو اس بل کے اندر تھا اس سے زیادہ الٹرنیٹ کسی اس پہ جا ہی نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی، ایونچولی ان کو یہ چیزیں کرنی ہی تھیں، ضرورت تھی کیا اس کی؟ دیکھیں، ان میں کچھ چیزیں تو ایک پروسیس کا حصہ تھیں، وہ ہو رہی تھیں، تو بٹ یہ اگر آپ اکانومی کو واپس ریسیشن سے نکالنے کے لیے کی بات کرتے ہیں کہ یہ بل اس کو نکالے گا، تو اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ، یہ کچھ نہیں کرے گا، اور یہ جو سٹیپس ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ آپ کے ریونیو ڈیفیسٹس میں اضافہ کریں گے، یعنی آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، لاسٹلی سر اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور جس سٹیج کے اوپر ہے، سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پرفارم کر سکے گی، اور نہ بھی کر سکی تو سسٹم میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستانی کی حیثیت سے تو میری خواہش ہے کہ حکومت ٹرم پوری کرے اور پاکستان کے عوام کو پھر سے الیکشن میں ایک شفاف طریقے سے فیصلہ کرنے کا موقع ملے، یہی جمہوریت ہوتی ہے، یہی پارلیمانی نظام ہوتا ہے۔ اب حکومت اگر ڈیلیور نہیں کر رہی اور اس کا رہنا ملک کے نقصان دہ ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ کل عوام سڑکوں پر آ جائیں گے، کل سیاستدان پیچھے رہ جائیں گے، عوام کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے، تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، اور اتنی تیزی سے پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی اکانومی نیچے گئی ہے اور نہ کسی سیاسی جماعت کی ساکھ اتنی نیچے گئی۔ سر یہ انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کو نہیں ہے کیا؟ ہونی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں بہت کچھ بہتر ہو جی، وہ بتائیں کیسے ہوگا، زبانی ہی بتا دیں۔ پہلے انہوں نے 3 مہینے مانگے، اب 6 مہینے ہونے لگے ہیں، 3 مہینے اور لے لیں، 3 سال لے لیں، ہمیں راستہ تو دکھا دیں کہ کون سا راستہ ہے جس سے جا کر آپ حالات کو بہتر کریں گے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی کو جو بھی رکھے لیکن اس کو ایکسٹریم پر نہیں لے کے جائے گی کہ سسٹم کم از کم ڈیریل ہو؟ دیکھیں، ایکسٹریم سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ عدم اعتماد آپ کر دیں۔ عدم اعتماد ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی حکومت کو خود حالات سمجھنے چاہیے۔ حکومت کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ارلی الیکشنز کرا دے اور اس کرائسس سے بچے، ٹھیک، تو جس سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور سیاست کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، لاسٹلی سر، نون لیگ میں اب نواز شریف صاحب کی اب طبی وجوہات کی بنا پر بھی ان کی جو سزا ہے اس کی معطلی کی درخواست کی گئی ہے کورٹ میں، آپ کو لگتا ہے سر کہ میاں صاحب نے جتنی تنقید احتساب کورٹ کے باہر کی اور وہ اس طریقہ کار پر وہ تنقید کرتے رہے کہ جس طریقے سے میرے کیسز کو لے کے چلا جا رہا ہے یہ تعصبانہ ہے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سر کہ میاں صاحب کو کوئی ریلیف مل سکے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا دیگر کورٹ سے؟ احتساب کورٹ سے تو وہ مایوس ہوئے تھے خاصے۔ دیکھیں، کورٹ سے ہمیں انصاف کی امید ہے۔ احتساب ہائی کورٹ میں ہمیشہ ہر آدمی کہتا ہے جی انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا وہ نظر آنا چاہیے، تو جن لوگوں پہ اسی نیب نے 450 ارب کی کرپشن کے الزام لگائے ہیں، ایک وہ نہیں 2000 ارب مراد صحیح صاحب کے بھی یاد ہیں سب جی، کو، ایک نہیں کئی کیس ہیں، ان پر آج 8 سال گزرنے کے بعد ان کی 3-4 پیشیاں ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی 1.5 سال میں 185 پیشیاں ہوئی ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے، تو یہ بدنصیبی سے 2 نظام چل رہے ہیں، ایک پی ایم ایل این کے لیے اور نواز شریف کے لیے انصاف کا نظام ہے، اور ایک باقیوں کے لیے۔ تو شہباز شریف صاحب آپ کے خیال میں سنبھال سکتے ہیں ان کی ایبسنس میں پارٹی کو؟ بہت سی چیزوں کے اوپر شہباز شریف صاحب سے تحفظات ہیں بہت سے لیڈران کو۔ دیکھیں، پارٹی چلتی ہے، پارٹی نواز شریف صاحب آج بھی عوام کے دلوں میں ہیں، اور جو ان کا بیانیہ ہے وہی چلتا ہے، اور وہ اسی بیانیے پر پوری جماعت چلتی ہے۔ بیانیہ بڑا سیدھا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حکومت چلنی چاہیے اور تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، ملک کو بہتر بنائیں، یہ بیانیہ ہے ہمارا، اور اس سے ہر پاکستانی اتفاق کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب یہاں ابھی جیل میں ہیں، ہماری امید ہے کہ ان کو طبی معاملات کے لیے بیل مل جائے گی،
تو شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی ہیں، لیڈر اپوزیشن بھی ہیں، تو الحمدللہ 85 لوگ ہیں اپوزیشن میں پی ایم ایل این کے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو نہ صرف اپنی پارٹی رکنیت ختم کیے جانے کے بعد کورٹ میں رجوع کر چکے ہیں، بلکہ خاص طور پر جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ایک اتحادی کی صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے۔ آج دن بھر یہ ڈیبیٹ ہم نے دیکھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور اس کا نقصان کیا موجودہ حکومت کو ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ہم ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو بہت سالوں سے سیاست کا حصہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں، لیکن آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پہلے میں اس پہ ان کا کامنٹ لوں گی اور اس کے بعد باقی ایشوز کی طرف آؤں گی، کیونکہ وہ اپنی رکنیت کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کچھ روز پہلے، اور اتوار کے روز جو صوبائی اسمبلی کی نشست پر ایم کیو ایم کی کامیابی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کیا کچھ چھوڑ کے ایم کیو ایم آئی اور کہاں پر کھڑی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ سر، سب سے پہلے آج دن بھر یہ خبریں چلتی رہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی ایک ماحول سا بن گیا تھا کہ سندھ میں جب بھی پی ٹی آئی کی قیادت جاتی ہے یا جو آلریڈی موجود قیادت ہے، ان کے سر اپنی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں نظر آ رہا۔ سر، کیا آج بھی جو بات چلتی رہی ہے دن بھر، آپ کو لگتا ہے اس میں صداقت ہے؟ نقوی صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں فاصلہ تھوڑا بڑھ رہا ہے، ماحول ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے سر سندھ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فردوس شمیم نقوی ہوں یا پی ٹی آئی کے سربراہ اور ملک کے وزیر اعظم عمران خان ہوں، انہیں بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کیا صرف مصلحت کی وجہ سے، چونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، یہ الحاق کیا تھا اور ان کو اتحادی بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب پی ٹی آئی، فردوس شمیم نقوی ایک اہم جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان آیا اور اس بیان کا آنا، جبکہ نعیم الحق جو ان کے ایک اور جو ان کے رہنما ہیں، نمائندے ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے کوئی اور بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم ہماری اہم اتحادی ہے۔ تو یہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی اگر بائی ڈیزائن ہے اور ان کی یہ پولیٹیکل پالیسی کا حصہ ہے، تو پھر تو اصولاً اچھی بات ہے کہ آپ کلیئر ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آگے کس لیے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی حکومت کا بننا ایسے ہی ہے کہ جیسے کچے پھل توڑ لیے ہو، ابھی پوری طرح پکے نہیں تھے۔ کسی نے کہا انڈر 19 ہے، انڈر 16 ہے، مطلب بہت ساری باتیں آئیں نا، اور خود پی ٹی آئی کے نمائندے بھی بہت سارے جن سے میری کبھی کبھی بات ہوتی ہے ریلائز کرتے ہیں کہ انہیں بڑے آڈ ٹائمنگ پہ حکومت مل گئی۔ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہوگی، اگر وہ ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، تو اگر کسی پلان کا حصہ ہے آگے جا کے جان چھڑانی اور اس اصول پر کاربند ہونا کہ حکومت چلی جائے، ہم تو کرپشن کے خلاف ہیں، منی لانڈرنگ کے خلاف ہے، اور آگے جا کے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہیں سر۔ ایک تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اب پیپلز پارٹی تو سر پہلے بڑا ڈیسنٹلی بیہیو کر رہی تھی پارلیمنٹ میں، لیکن جان بوجھ کے ہر مرتبہ جب فواد چودھری صاحب کراچی کا دورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، ہمارے پاس نمبر بھی ہے، بہت سے پی پی کے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں اور ہم جب چاہیں اس غبارے میں سے ہوا نکال سکتے ہیں۔ تو سر obviously ایم کیو ایم بھی سمجھاتی ہوگی ان کو، دوسرا پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ ان کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرواتی کہ آپ اس قسم کے بیانات دیں گے تو پیپلز پارٹی اور ڈیفینسو موڈ پہ چلی جائے گی، آپ بجائے اس کے دشمن زیادہ پیدا کریں، آپ کو تو ایک سموتھلی اگر ایک صوبہ چل رہا ہے تو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی میں پھل اتنے کچے توڑ لیے کہ یہ سیاسی نا تجربہ کاری ہے، امیچورٹی ہے، جس کی وجہ سے سب کے ساتھ ہی یہ لڑائی اور اختلاف مول لے رہے ہیں، اس کو افورڈ کر رہے ہیں، اور آگے کوئی پلان ہے تو ٹھیک ہے، اگر پلان نہیں ہے تو اس پوری پارلیمان کو، منتخب سیاسی جمہوری نظام کو، اور اس میں جو صوبائی اسمبلی اور حکومت ہے وہ بھی اس کا اہم حصہ ہے، اس کو اور پھر اپنے سارے الائیز اور جو اس وقت آلریڈی آپ کے مخالف ہیں ان کو لے جا کر آپ پورا ملک کا سیاسی منظرنامہ کہاں لے جا کے ختم کریں گے جب آپ کے ہاتھ سے بھی معاملات پھر نکل جائیں گے۔ تو اگر یہ سب کچھ سوچ بچار کے ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس واضح اکثریت نہیں ہے اور ابھی ہم یہ سارا ماحول خراب کر کے
ان اسمبلیوں کو دیکھیں، میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں کہ ان اسمبلیوں کو جانے دیتے ہیں تاکہ پھر عوام سے کہیں گے بھئی ہمارے پاس تو اکثریت نہیں تھی، اور یہ جو اپوزیشن اور ہمارے اتحادی وہ بھی کرپٹ تھے، ان کے اوپر بھی MKM والوں پر بھی منی لانڈرنگ کے کیسز ہے، ہمیں تو ان کے خلاف بھی کرنا تھا، تو ہم اس ایجنڈے کو پورا ہی نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ اب دوبارہ سے الیکشن ہو جائے۔ اور عوام اگر اس کے پیچھے یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی اور میچورٹی ہے کہ جان بوجھ کے اس طرف لے جایا جا رہا ہے، میں تو ایک تبصرہ نگار کے طور پر بھی اب بات کر سکتا ہوں نا اتنا تجربہ رکھنے کے بعد، یا یہ کہ بالکل ہی نا تجربہ کاری ہے، عاقبت ناندیشی ہے، اور مطلب تو اگر یہ ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آگے جا کے جمہوریت ہی کو نقصان ہو۔ اگر کوئی جمہوریت میں رہ کے پلان ہے تو پھر چلیں اس پلان پہ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ دشمن بھی بنائیں، دوست کو بھی دشمن بنا دیں، اپنے اصول پہ کھڑا رہیں کہ ہم نے چینج کی بات کی تھی، ہم نہیں کر سکتے جی، ہم نے منی لانڈرنگ کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، MKM والوں کے اوپر بھی ہیں، کرپشن کے بھی مقدمات ہیں، میئر کراچی کے اوپر بھی بن سکتے ہیں، ان کی فائلیں بھی تیار ہیں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے۔ تو پھر یہ ساری باتوں کو لے جا کے اگر فردوس شمیم نقوی اسٹک ہیں، ڈنڈا، اور نعیم الحق کیرٹ ہیں، تو پھر تو چلیں یہ ان کی پالیسی ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ چلے پالیسی ہے تو پھر تو آگے جا کے کچھ ہوگا اور ہونے والا ہے، اور اس کے there is a method in his madness۔ لیکن اگر اس پاگل پن کے پیچھے کوئی میتھڈ ہی نہیں، کوئی ریزن ہی نہیں ہے تو پھر تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بریک سے پہلے لاسٹ کوئسچن فاروق صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی کچھ روز پہلے جب کاف لیگ کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا متنازع فواد چودھری صاحب نے، پھر اس کو انہوں نے بعد میں معذرت کی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو کاف لیگ کی لیڈرشپ نے بھی میسج دیا، پھر MKM پاکستان کا ایک وفد بھی خان صاحب سے ملا اور اس میں بھی کچھ ظاہر سی بات ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ سر آپ کے خیال میں خود MKM پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جب چاہے وہ اتحاد سے نکل سکتی ہے اور اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت کو قائم کر سکتی ہے، یا اس وقت MKM کی بھی مجبوری ہے کہ وہ PTI کے ساتھ چلے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ MKM کی ایک مجبوری بن گئی ہے گزشتہ 8 سالوں میں یہ دیکھ رہا ہوں 2008 کے بعد سے کہ پتہ نہیں اقتدار کیوں ہماری مجبوری بن گیا، ہم کیوں نہیں اصولوں کی سیاست کر سکتے، ہم کیوں نہیں نظریاتی سیاست کر سکتے، ہم کیوں نہیں، اگر حکومت خاموش ہے وفاقی اور مزے کر رہی ہے اور آگے ڈنڈا وسیم اختر کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا ہے کہ یہ ساری توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، حالانکہ PTI بھی اس میں شامل ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ PTI نے پنجاب میں کتنی بے دردی، بے حسی، بے رحمی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح بے روزگاری اور لوگوں کے جائز قبضے والی جگہوں، دکانوں اور گھروں کو بھی توڑا، لیکن یہاں تو میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے تو جائز قبضہ 10,000 دکانیں توڑ دی، مارکیٹیں گرا دیں۔ وسیم اختر صاحب سے جب بھی کویشچن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہے، وہ اور PTI ہم نوا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی ہالز توڑنے اور عمارتیں توڑنے کی بات کی ہے یہ غلط فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ بھی کہتی ہے، آپ نے پھر استعفے کا مطالبہ بھی ایک سٹیج پہ ان کے کیا ہے۔ اب تھوڑا سا جو خود MKM کی سیاست ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو کردار ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے آج پروگرام میں مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سر ایک تو آپ ابھی وسیم اختر صاحب کی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، سر پاورز کی جب بات کریں ان سے سوال ہو کچھ کیا نہیں آپ نے، آپ کو سالوں ہو گئے میئر بنے ہوئے، پہلے کچھ عرصہ آپ جیل میں رہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے پاورز نہیں ملی، پہلے سندھ گورنمنٹ اور ان کے درمیان پاورز کا کھیل ہوتا رہا، اب PTI آئی ہے، وفاق میں جو گورنمنٹ ہے وہ اتحادی ہے، اس کے باوجود بھی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کر سکے وسیم اختر صاحب، رسپانسبل کون ہے سر؟ دیکھیں رسپانسبلٹی تو وسیم اختر کی اور MKM پاکستانی کی آئے گی نا آخر میں، کیونکہ کراچی کے جو قریب تر جو نظام ہے وہ تو بلدیاتی ہے۔ اچھا اگر پاور نہیں ہے، اقتدار نہیں، اختیار نہیں، وسائل نہیں، تو پھر آپ کو تو پہلے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا نا۔ مراد علی شاہ کہتا ہے کتابیں بھی بتا رہی ہیں کہ 9 ارب روپے تمہیں اس وقت تک ملے تھے، مزید 3 ارب اب 12 ارب روپے ملے، تو تم مجھ سے اس لیے ناراض ہو گئے اور تم نے ان لوگوں کا ساتھ دے دیا جن کے تم بھی اصولی طور پہ خلاف تھے، کیونکہ میں نے 9 ارب کا حساب مانگا، اب میں 12 ارب کا مانگتا ہوں۔ کراچی والے وسیم اختر سے جو پیسہ حکومت سندھ نے دیا کم دیا، رلا کے دیا، لیکن دیا تو اگر تم نے اسے 2-2 کروڑ کے ٹکڑے کر دیے، انہیں اس کی گوشت کی اس کی بوٹیاں بنانے کی بجائے قیمہ بنا دیا، تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا، وہ تو اتنا بکھر گیا وہ فنڈ سارا مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں۔ کون سا پانی کا ایک منصوبہ، واٹر بورڈ تمہارے پاس نہیں، لیکن پانی کی ایک بڑی لائن ڈالتے جو لیک کر رہی ہے، پانی کو سیو کرتے، بڑے کوئی واٹر ریزروائر بنا دیتے، کوئی نکاسی آپ کے کوئی تم مطلب ایسی لائنیں چینج کر دیتے جہاں گٹر کئی سالوں سے، اور یہ MKM کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کچرا اٹھانے کے لیے تمہارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں،
پیٹرول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، 9 ارب روپے میں نہیں ہو سکتا، تو اس 9 ارب روپے میں تم کرائے کی گاڑیاں لے لیتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جان تو MQM کی نہیں چھوٹے گی. پھر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ہی سب سے زیادہ رضامندی ظاہر کی. اب یہ جو بلڈنگیں بن گئی ہیں 500 خلاف ضابطہ، اور جو شادی ہال کی بات آئی ہے، تو یہ شادی ہال جب بنے تھے تو کیوں نہیں روکا گیا؟ منظور کاکا اس وقت کے سندھ بلڈنگ کنٹرول، جب یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA بن رہی تھی تو اس وقت کیوں شور نہیں کیا تھا؟ میں MQM میں تھا، میں نے بہت کہا کہ اس پہ شور کریں لیکن نہیں کیا. اس کے بعد بھی ہم اس پر خاموش رہے. جیسا تو یہ ساری وہ باتیں جو ہمارے گلے پڑیں گی، لیکن یہ دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی اتنی آسانی سے خلاصی نہیں ہوگی. اچھا وسیم اختر کہاں ہیں؟ خالد مقبول کہاں ہیں؟ سعید غنی ہال کے لیے تو آ گئے، شادی ہالوں کے لیے، عمارتوں کے لیے. اچھا اب پیسے کا غریب اگر اللہ نہ کرے عمارتیں ٹوٹتی، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ گیا، زمینوں پہ قبضہ لینڈ مافیا کرتا ہے، جرائم پیشہ لوگ کرتے ہیں، اور اس میں سرکاری اہلکار KMC کے ہوں، KDA کے ہوں، بورڈ آف ریونیو کے، پولیس کے ہوں، وہ اپنا حصہ نکالتے ہیں. اچھا اس میں شامت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے نا، یہ جو KDA KMC آپ نے بتایا، وہ کہتے ہیں جی MQM کے بڑے پرانے کارکن اس کے اندر تعینات رہے ہیں اور وہ فائدے اٹھاتے رہے. جو آپٹک ہے اس میں تو بڑا آسان ہے یہ ملبہ ڈال دینا، لیکن میرے خیال میں اب بھی جو پیپلز پارٹی کے پاس ہی تو اختیار ہے نا سارا. سندھ بلڈنگ کنٹرول، کراچی کی بلڈنگ کنٹرول کو آپ لے گئے، ماسٹر پلان کو آپ لے گئے، ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ آپ لے گئے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے کچرا اٹھانے کا اختیار 70% وہ آپ لے گئے، بڑی مشینری ساری آپ لے گئے، الٹیمیٹ تو یہ سارے واٹر بورڈ آپ کے انڈر میں. تو پھر آپ لوگوں کو کب تک بیوقوف بنائیں گے؟ میں سر اس میں اب ایک پوائنٹ کی طرف آؤں گی. ابھی اتوار کے روز جو الیکشن ہوا، ٹھیک ہے صوبائی اسمبلی کا ایک مختصر چھوٹی نشست کے اوپر الیکشن تھا، MQM نے کم بیک کیا، اس میں کامیابی حاصل کی. لیکن اگر پچھلے ہم ٹینیور اور اس سے پچھلے ٹینیورز کے الیکشن دیکھیں تو ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر اکثریت اور سیٹس ہیں MQM کے پاس. سر آپ کے خیال میں ایک تو آپ نے رکنیت جو آپ کی خارج کی گئی اس کے اوپر بھی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب واپس بھی MQM میں چلے جائیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، MQM دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے. آخر رکاوٹ کیا ہے؟ اور جو اوور آل جس جگہ پر MQM آ چکی ہے سر، اس میں قصوروار کون ہے سر؟ دیکھیں قصوروار تو سالہ سال سے جو ہم نے عوامی ایشوز کی بجائے شارٹ ٹرم یعنی جو مختصر المیاد، چاہے وہ پارٹی کے مفادات تھے اور پھر کچھ لوگوں کے ظاہر ہے کہ ذاتی مفادات بھی اس میں اس قدر گڈمڈ ہو گئے تھے کہ ہم آہستہ آہستہ ہم لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے چلے گئے. اور اگر اختیارات نہیں تھے تو ہمیں انتخابات میں حصہ لے کر ہی احتجاجاً بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے شروع کرتے، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے، میئر کراچی بہت ساری پٹیشن ڈالتے، اس پٹیشن کو فالو کرتے جو میں نے ڈالی تھی ان کے اختیار اور وسائل کے لیے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب یہ الیکشن جو ہم نے MQM پاکستان نے جیتا ہے تو دیکھیں جیتنا تو MQM پاکستان یہ ان کی سیٹ ہی تھی. یہ 2018 میں بھی گرے پڑے حالات میں بھی گری ہوئی گائے نے بھی یہ الیکشن تو جیتا تھا، لیکن یہ گائے اپنے پیروں پہ اس وقت تک کھڑی نہیں ہوگی. لوگ ابھی بھی پتنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بانی کے بعد اگر وہ کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو پتنگ کے ساتھ جڑے. میں بھی شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں اور میں بھی کلیم کروں کہ 7 لاکھ ووٹ ملا تو میرا ہے نہیں، وہ نظریے کا ہے، پروگرام کا ہے، اور لوگوں کی احساس محرومی، احساس عدم تحفظ کا کہیں کنسولیشن ہے. تو لوگ ووٹ تو بھی MQM کے نام پہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بات درست ہے. اسے ہاں تو میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن اگر MQM میں اگر میری نظر میں کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، میری نظر میں ایسے لوگ جو عوامی ایشو عوامی سیاست نہیں کر رہے، اختیار کا رونا روتے ہیں، استعفیٰ دے کر نہیں آتے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مقدمے بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے ہی ووٹ بینک غریبوں کو 60-70 سال پرانی دکانوں کو توڑ رہے ہیں. اور اب یہ 550 گھر ٹوٹ رہے ہیں. یہاں کورنگی میں 200 گھر ٹوٹے ہیں، 1500 گھر جعفر طیار سوسائٹی میں ٹوٹے ہیں. تو اس پر اگر MQM پاکستان نہیں بولے گی تو پھر آج وہاں ہم تھوڑے مارجن سے ہارے ہیں، کل بڑے مارجن سے ہاریں گے. ملیر شاہ فیصل میں جو ہمیں زبردستی ہرایا گیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اور میں کہہ رہا ہوں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، کارکنوں کو فیصلہ کرنے دے. تم نے مجھے سربراہی سے فارغ کیا، تنظیم کی رکنیت سے فارغ کیا، تو کارکنوں سے بھی تو پوچھ لو کہ تم نے صحیح کیا غلط کیا. اس سے ہی MQM بچے گی. نظریاتی 86 کی MQM بنانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو کارکن تم فیصلے کر رہو، کارکنوں کو بھی فیصلہ کرنے دو، ایک بار کرنے دو. احتساب کا عمل دو. عامر خان، کنور نوید، وسیم اختر، فاروق ستار
اپنے گوشوارے اپنے اثاثے کارکنوں کی عدالت میں پیش کریں. ہم کہتے ہیں کہ احتساب اگر پارٹی کے اندر نہیں ہوگا تو نیب اکیلی احتساب نہیں کر سکتی, ایف آئی اکیلے سارے جو غلط پیسہ کمایا اس کا حساب نہیں لگا سکتی, پارٹی کے اندر احتساب کا نظام ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا سر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مقتدر قوتیں تھیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ سیاست کا حصہ رہیں, سسٹم کا حصہ رہیں, تو کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی جان بوجھ کے سسٹم اور اس پولیٹکس سے مائنس کیا گیا اور اس کا نقصان کیا ہوگا سر؟ اب مقتدر حلقے چاہتے تھے یا جو بھی ارباب اقتدار ہیں, مطلب مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے 2-3 چیزوں کی گویا کہ سزا دی گئی. دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ وسیم اختر کو کسی حال میں میئر نہ بنایا جائے, ان کے کچھ ماضی کے معاملات ایسے ہیں, انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں. پہلے تو میرے خیال میں نے وہ چیز کو نہیں مانا یا اس چیز پر. دوسرا مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی ایک حالات کا دباؤ تھا کہ مرجر ہونا چاہیے, نئی پارٹی بننی چاہیے, جیسے پی ایس پی بنی ہم اور وہ مل گئے, اور یا میں پی ایس پی میں چلا جاؤں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی الائنس ہوا غیر فطری حالات کے دباؤ میں اس سے بھی باہر نکل آیا. تو سر جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں وہ پھر کم بیک کیسے دیکھیں گے؟ آپ پی ایس پی میں نظر آ سکیں گے مستقبل میں, ایم کیو ایم میں نظر آئیں گے سر؟ کیا آپ کا پھر فائنل آپ کا کیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں اسی ایم کیو ایم کو انشاءاللہ واپس لیں گے, کارکنان واپس لیں گے, صحیح ہاتھوں میں دیں گے, جو کہ 86 کے اسپرٹ کو اجاگر کرے. انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے اور مجبور کریں گے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. ایک احتساب کا سخت عمل قائم کریں گے, اور تیسرا 86 کی ایم کیو ایم قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک فورم بنائیں, متحدہ قومی فورم, جس کا میں جلد اعلان کروں گا, جس میں حقیقی کے بڑوں کو, پی ایس پی کے بڑوں کو, ایم آئی ٹی کے بڑوں کو اور دیگر مختلف شعبوں کے وہ کابری, ان سے یہ سوال میں سامنے رکھوں گا کہ اس اسپرٹ کو اجاگر کریں جو لوگوں کی بے لوث خدمت کرے, مذہب, مسلک اور تمام تفرقوں سے بالا تر ہو کے ہم عوام کو جوڑیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وقت دینے کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان اور ڈاکٹر صاحب کا سیاسی مستقبل مشترکہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, بڑی حد تک انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.